अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और टॉपिक के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंडो पाक वॉर के ऊपर, जो जंग 1965 की हुई। 6 सितंबर 1965 को उस जंग के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। 6 सितंबर 1965 को भारत की फ़ौज, इंडियन फ़ौज जो है, इंडियन आर्मी, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला करती है, जिसके ऊपर तीन तरफ से वो महाज खोलती है, तीन तरफ से जंग का ऐलान करती है। एक लाहौर वाली साइड पे, दूसरा सियालकोट, और तीसरा जो है वो राजस्थान वाली साइड से जो है वो धावा बोलती है। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शुरू से ही स्कूल गोइंग एज से बच्चों को ये बताया जाता है, और यकीनन आपने भी इस चीज़ का नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के इल्म में यही है, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो यही चीज़ नुमाया तौर पे उभर के सामने आती है कि रात के अंधेरे में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया। लेकिन जो कंप्लीट हकायक हैं, या जो इस तमाम सिनेरियो के अंदर इस तमाम जंग को छेड़ने वाले जो हकायक हैं, वो एक तरह से उसमें बायस्ड अप्रोच रखी जाती है, और कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताया जाता। अब बहुत सारे हकायक जो हैं वो इस जंग से मुतल्लिक जो हैं वो छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये चीज़ पोशीदा रखी जाती है कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था। या अगर बताई भी जाती है तो इंडिया के ऊपर ब्लेम दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे के अंदर इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है बड़ी बहादुरी के साथ, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी। लेकिन उसके अंदर कितना नुकसान हुआ इंडियन फ़ौज का, पाकिस्तानी फ़ौज का, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, ये इस बारे में जो हकायक हैं वो एक तरह से उसमें बायस्ड अप्रोच रखी जाती है, और कंप्लीट ट्रूथ जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचाया जाता। 6 सितंबर 1965 का दिन जो है वो बहुत ही तारीखी हैसियत रखता है इन इन द हिस्ट्री ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। अब बहुत सारे लोग जो जो इंडियन साइड पे हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये जंग जो है इंडिया जीता। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये क्लेम करते हैं कि ये जंग जो है पाकिस्तान जीता। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि ये एक तरह से स्टेलमेट हो गई, और इसमें कोई भी मुल्क जो है वो फातेह उभर के सामने नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल इस जंग के मुतल्लिक ये उभर के सामने आता है कि इस जंग को जीतने वाला कौन था, और कोई इस बारे में बात नहीं करता कि इस जंग की वजह से कितना कितना नुकसान हुआ। अगर आप पाकिस्तान की साइड पे बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, फॉर फॉर ऑब्वियस रीजंस के पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या तब्दीलियां आई इस जंग के बाद, इस जंग के रिपरकशंस क्या थे। जब भी आप 1965 की वॉर की बात करते हो तो आपको ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उससे पहले की हिस्ट्री क्या रही है पाकिस्तान की, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स क्रिएशन, और पाकिस्तान के क्या हालात थे। और 1965 की जंग से पहले भी पाकिस्तान एक जंग जो है कर चुका है इंडिया के साथ, ओवर कश्मीर, इन 1948 आई बिलीव। उसके बाद जो है वो खैर अब उस जंग के ऊपर अब हम अभी बात नहीं कर रहे। किसी और दिन जो है वो उस जंग के ऊपर हम बात करेंगे, या उसके असबाब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसने स्टार्ट कर दिया टू गेट अलाइंड विद यूनाइटेड स्टेट्स, और वो जो है अलायंस जो है वो उसने उसका आगाज़ कर दिया विद यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ अलाइंड हो गया। और इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड रहा, ना वो रूस के साथ गया, ना ही वो जो है अमेरिका के साथ गया। पाकिस्तान जब अलायंस जो है वो बनाता है अमेरिका के साथ, और आपको ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका और रूस, रशिया के दरमियान जो है वो एक कोल्ड वॉर बहुत अरसे से जो है वो जारी थी, और अभी भी उसके असरात हैं। उस दौरानिए के अंदर जो है पाकिस्तान ने वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट किया और सीटो और सेंटो साइन किया।
جس کی مد میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کو ملا، بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی گئی، ان دا انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور بہت سارا کیپٹل جو ہے وہ اس کا فلو دیکھنے کو ملا پاکستان کے اندر۔ بہت سارا جب کیپٹل کا فلو تھا پاکستان میں، اس دورانیے کے اندر بہت سارا پیسہ آ رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کافی خوشحال ہو رہے تھے، اور اس دورانیے کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی کیپٹل آیا، کافی پیسہ آیا، کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، انڈسٹریز جو ہیں وہ گرو کی، اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے بھی جو ہے وہ کافی جدید ہتھیار اور ملٹری اکوپمنٹ بائی کیا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر ایک طرح سے ایک کانفیڈنس آیا کہ دے کین کمپیٹ ود انڈیا ان ٹرمز آف ملٹری۔ تو یہ سب جو ہے وہ اس جنگ کا پس منظر تھا۔ اچھا، اب ایک سب سے بڑا کانٹیکسٹ اس جنگ کا یہ بھی تھا کہ اس جنگ کے شروع کرنے میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جو جنگ ہوئی ہے انڈیا کی چائنا کے ساتھ، سائنو انڈین وار، جس میں جو ہے انڈیا کو شکست ہوئی ہے، اس کے دیکھتے جو ہے پاکستان کو ایک اور طرح سے جو ہے وہ اچھال ملا یا کانفیڈنس ملا کہ دے کین آلسو ون اے وار ود انڈیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس جنگ کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ دے کین آلسو ڈومینیٹ انڈیا ان دیٹ ریگارڈ، اگر چائنا کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چائنا جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہے، اور ایک طرح سے وہ زیادہ پاورفل ہیں انڈیا کے اگینسٹ، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ تھا، اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور صرف چند ایک انڈسٹریز کا گرو کرنا اور پیسے کا آنا یا ملٹری اکوپمنٹ کا جو ہے وہ بائی کر لینا، اس سے یہ آپ اخذ اگر کر لیں کہ آپ یو کین ون اے وار، تو یہ ایک طرح سے حماقت سمجھی جاتی ہے ان سم کامنٹیٹرز پوائنٹ آف ویو۔ تھرڈ فیکٹر جو ہے جو کہ اس جنگ کو شروع کرنے میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ریزسٹنس ہے وہ کشمیر والی سائڈ پہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اور تقریباً 20,000 جو گوریلا فائٹرز ہیں وہ وہاں پہ کسی بھی مومنٹ پہ تیار ہیں انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ 1965 کے اندر ایک بارڈر ایسکلیشن ہوتی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، جو کہ ایک طرح سے ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے خلاف پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے، اس بارڈر ڈسپیوٹ کو لیتے ہوئے، اس ایسکلیشن کو لیتے ہوئے، اور رن آف کچھ کے اوپر، جو کہ کچھ کا علاقہ ہے، جو وہاں پہ یہ جنگ جو ہے ہوتی ہے۔ یہ جنگ 1965 کی جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ ایسکلیشن جو کہ جنگ کی صورتحال اختیار کرتی ہے، اس میں جو ہے انڈین فوج، انڈین آرمی جو ہے وہ ودرا کر لیتی ہے، اور پاکستان جو ہے سکسیسفل ہوتا ہے ایک طرح سے کوئی 40 میل کا علاقہ، ٹیریٹری جو ہے اس پہ قبضہ جمانے پہ، جس سے پاکستان کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ اگر وہ رن آف کچھ کے اندر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، انڈیا کو ہرا سکتے ہیں، تو وہ اوور آل جو ہے وہ انڈیا کو ایک طرح سے پورے انڈیا کو بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس تمام ایسکلیشن کو ختم کرنے میں جو برٹن ہے اس کا بھی رول جو ہے سامنے آتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ایز اے میڈیٹر وہ پلے کرتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر، اور انڈیا پاکستان کے بیچ جو یہ ایسکلیشن جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے کیپبل ہوتا ہے 40 میل کا علاقے پہ قبضہ کرنے پہ، تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کو دے بھی دیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ جنگ تھی 1965 کی، اس کو شروع کرنے کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے تھے جو کہ گورنمنٹ کی کیبنٹ کے اندر بھی پائے جاتے تھے، اور ملٹری انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کا عمل دخل تھا، جنہوں نے اس جنگ کو شروع کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔
اب بہت سارے کامنٹیٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھٹو صاحب ہیں ان کو ذوالفقار علی بھٹو ان کی وجہ سے جو ہے ان کو ایک ولن کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو شروع کرنے میں ان کا جنگوئزم جو ہے وار جنگوئزم جو ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، اور جو قصوروار ہے وہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کو خام خواہ ہی ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے کامنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نیچر میں جو ہے وہ اتنا ایکسپینشن کا ان کو کوئی شوق نہیں تھا، یا ان کو کوئی شوق نہیں تھا اپنا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے میں، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ اپروچ کے مالک تھے، اور جو سب سے کلیدی کردار رہا وہ یا ذوالفقار علی بھٹو کا یا ایک اور شخص کا نام لیا جاتا ہے جو کہ ایڈوائزری کمیٹی کے اندر تھے جن کا نام عزیز تھا۔ اب یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ جو یہ تین لوگ تھے جس میں عزیز احمد اور ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو، یہ تینوں مل کے ایک ایسی اسکیم کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ان ریٹرن آپریشن جبرالٹر کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس جنگ کا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر جو ہے، جس کے بارے میں پاکستان کی عوام میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور جو لوگ جن کا اکیڈیمیا سے تعلق ہے، جو بکس پڑھتے ہیں، جنہوں نے جو ہائر لیول پہ اسٹڈیز کرتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا، ادروائز موسٹلی وائڈ اسپریڈ یہی انفارمیشن دی جاتی ہے پاکستانی بچوں کو، اسکول گوئنگ کڈس کو، کہ ان کو یہ آپریشن جبرالٹر کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اگر اب پتہ نہیں یہ کس وجوہات کی بنا پہ، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر یہ بتا دیا تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان ہی تھا وہ جس نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اب ایوب خان کو کنونس کرنے میں کہ وہ انڈیا کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کریں، ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اس طرح کنونس کیا ان کو، ایز پر فیو آف دا کامنٹیٹرز، انہوں نے اس طرح کنونس کیا کہ انہوں نے یہ ان کو کہا، یہ لاجک دی کہ کشمیر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں ریزنٹمنٹ ہے، جن میں غم و غصہ ہے، اور اگر ہم ان کو پش کریں اور ان کو تھوڑا سا اور ان کی آگ کو بھڑکائیں، انفلیم کریں، اور کچھ لوگوں کو ایل او سی کے پار بھیجیں اور بعد میں ان کو اون نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک طرح سے ماس اپرائزنگ ہوگی کشمیر کے اندر، اور ایونچولی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، اور اس طرح کر کے پاکستان کشمیر کو انڈیا سے کٹ آف کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کامنٹیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک میجر جنرل تھے جس نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کا بہت ساتھ دیا اس ساری کنونسنگ کے اندر۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس کو جو ہے فیبریکیٹ کیا، اور یہ اس طرح سے کنونس کیا ایوب خان کو کہ وہاں پہ جو ہے بہت ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں جو کہ لڑنے کو تیار ہیں انڈیا کے ساتھ، اور وہ یہ کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں، اور اگر پاکستان ان کا ساتھ دیتا ہے تو ایونچولی جو ہے وہ انڈیا کو ہرا سکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان دا لانگر رن انڈیا سے کشمیر کو آزاد بھی کرا سکتا ہے۔ اب بہت سارے مینیپولیشن کے جو ٹیکٹکس تھے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنائے ٹو کنونس ایوب خان ٹو گو فار اے وار ود انڈیا۔ اس کے اندر جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے جو رپورٹس کو فیبریکیٹ کیا، اور یہ اس طرح سے کنونس کیا ایوب خان کو کہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ریزنٹمنٹ ہے۔ اب اس بات کے اندر بالکل بھی سچائی نہیں تھی کہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ملیٹنٹس موجود ہیں، اور اگر ہم لائک جو ایک ٹیکٹک یوز کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ٹو کنونس ایوب خان ٹو گو فار اے وار ود انڈیا، کہ انہوں نے یہ تجویز دی کہ وہاں پہ آپ لوکلس کو جو ہے ایل او سی کراس کروائیں۔ اب اس چکر میں جو ہے وہ اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں تھی، بیکاز لائک آئی سیڈ کہ اس کو فیبریکیٹ کیا گیا اس ٹروتھ کو، اور یہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ کی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور اگر پاکستان ان کا ساتھ دے تو دے کین اوور کم انڈیا۔ اور ایونچولی ہوا یہ کہ ایوب خان جو ہے وہ پریشر کے اندر آ گئے، اور اس مینیپولیشن کے اندر آ گئے، اور شروع کے اندر جیسے وہ کافی
सस्पिशियस थे इस तमाम एक्टिविटी के, लेकिन इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन जो है उन्होंने सकम किया और इस जंग का आगाज़ हुआ। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात पे भी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ होता है और मरी के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर बनता है, लाइक मेन जहाँ से ये ऑपरेशन कंडक्ट होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी टास्क फोर्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, टास्क फोर्सेस बनाई जाती हैं और उन टास्क फोर्सेस का नाम भी इस तरह का रखा जाता है, किसी का नाम तारिक, किसी का नाम गजनवी। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये जंग जो है प्योरली आइडियोलॉजिकल जंग थी और इसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं था असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि ये आइडियोलॉजी पे बेस करती थी। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस बात पे भी क्रिटिसिज्म उठाते हैं कि सिंस दिस वॉर वाज कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल, जैसे कि आपने मिसाल सुनी कि जो टास्क फोर्सेस के नाम रखे गए वो तारिक, गजनवी और दीगर नामों पे रखे गए, थिंकिंग इन देयर माइंड के जैसे उन लोगों ने आके इंडिया के अंदर लूट मार की, पाकिस्तान भी जो है वो किसी तरह से इंडिया को डोमिनेट कर सकता है। अब इन टास्क फोर्स में जो जवान थे उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ होता है और इन कश्मीर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर, हाथ में हथियार लेके, अपना खाना पीना लेके, इंतहाई ठंड के अंदर। इस तमाम असना के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मिलिट्री एड पाकिस्तान को मिली उसके देखते हुए पाकिस्तान ने ये एडवेंचरिज्म किया और इवेंचुअली इंडिया के अंदर गुरिल्ला फाइटर्स को या आप कह लें डिस्गाइज सोल्जर्स को या मुजाहिदीन को, आप कुछ भी नाम देना चाहें इसका, बहुत सारे कमेंटेटर्स ने डिफरेंट नाम दिए हैं, इनको दाखिल किया और थिंकिंग इन देयर माइंड के वो वहाँ पे लोकल्स को जो है वो राइल्ड अप करेंगे और वो इंडिया के खिलाफ एक जंग जो है वो फुल स्केल वॉर में बदल जाएगी। ये गुरिल्ला फाइटर्स जो हैं जब रात के अंधेरे में वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के उनको ये मंजर देखने को मिला कि ग्राउंड रियलिटी जो है इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। Nobody was willing to fight with them against India, or instead everybody started reporting those people to Indian authorities के ये आप देखें कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे घुस आए हैं और एक तरह से अनारकी फैला रहे हैं। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान का जो डिसीजन था वो इतना क्रिटिकल नहीं था मुजाहिदीन को वहाँ भेजना, बिकॉज दे वर अनेबल टू मिंगल इन विद द लोकल्स। ना वो वहाँ की ज़बान सीख पाए, ना उनके कल्चर में मिक्स हो पाए, जिसकी वजह ये निकली कि अगर कोई बकरियाँ चराने वाला है, कोई फल फरोश है, कोई सब्ज़ी फरोश है, उन सब ने मिलके जो है इंडियन अथॉरिटीज़ को जो है वो अलर्ट करना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं कहाँ से लोग आ गए हैं और इंडियन अथॉरिटीज़ जो है वो ये सब के देखते हुए अलर्ट हो गई और उनकी अफवाज ने जो है वो राउट्स जो हैं वो ब्लॉक करना शुरू कर दिए ताकि और मुजाहिदीन जो है एंटर ना कर सकें और मुजफ्फराबाद को भी जो है उन्होंने वहाँ पे फ़ौज को बढ़ा दिया ताकि कहीं ये भी पाकिस्तान कैप्चर ना कर ले। अब पाकिस्तान का प्लान ये था कि जो मुजाहिदीन थे, स्पेशली मुजाहिदीन की जो फ़ोर्स थी जिसका नाम सलाहुद्दीन फ़ोर्स रखा गया, उसका प्लान ये था कि वो जाके श्रीनगर के अंदर वहाँ पे रेडियो को सीज़ कर दें और उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लें, और उसके बाद जो है ख्वाबों के अंदर उन्होंने ये प्लान बनाया कि कि वहाँ पे आफ्टर सीजिंग देयर रेडियो स्टेशंस एंड कैप्चरिंग देयर एयरपोर्ट्स, वहाँ पे अगर ये करेंगे तो लोकल्स जो हैं वो उनका साथ देंगे और इस सारे रिबेलियन के अंदर जो है वो जो कि 6 सितंबर से पहले से चल रहा था, हम चूँकि हम अपनी फोर्सेस को वहाँ भेज चुके थे अंडर द डिसगाइज ऑफ मुजाहिदीन, अंडर द डिसगाइज ऑफ लोकल्स, तो इनका प्लान ये था भुट्टो साहब का और अजीज़ अहमद साहब का, जिसके थ्रू ये अयूब खान को कन्विंस कर पाए कि वहाँ पे फोर्सेस जो हैं जब ये कब्ज़ा कर लेंगी तो लोकल सपोर्ट करेंगे और इवेंचुअली जो है वो मास अपराइजिंग होगी और इंडिया जो है वो मजबूर हो जाएगा, घुटने टेक देगा पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए।
اب بہت سارے کامنٹیٹرز اس بات پہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ خالی آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ ہی نہیں ایکٹیو تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپریشن کا بھی جو ہے وہ انہوں نے پلان آؤٹ کیا ہوا تھا، جس کا نام گرینڈ سلیم تھا، جس کا ڈیزائن اس طرح سے تھا کہ یہ جس میں اینٹیسپیشن انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ ایونچولی the forces will cut off the communication lines going to India یا کمنگ فرام انڈیا، وہ اس کو کٹ آف کر دیں گے کوچ کے علاقے میں، نوشہرہ کے علاقے میں جو ہے، اور اخنور برج کو جو ہے وہ پوزیس کر کے اور اس کو جو ہے کمپلیٹلی انڈین آرمی کو کٹ آف کر دیں گے اور پھر ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ اب اس تمام سینیریو کے دیکھتے انڈین پرائم منسٹر پہ بھی پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا انڈیا کی عوام کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے وہ ان مجاہدین کے اندر گھسنے پہ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ ایک طرح سے سلو ریئیکشن دیا ہے اور کچھ اس کا سدباب نہیں کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ ان کی ہمت ہوئی کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آ جائیں۔ ایونچولی جب وہ رپورٹ آؤٹ ہوئے اور انڈین اتھارٹیز جو ہیں الرٹ ہوئیں تو ایک میسو پروٹیسٹ ہوا وے بیفور 6 سپٹمبر 1965، جس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کرٹیسزم دیکھنا پڑا اس کو، اس وقت کے پرائم منسٹر کو، لال بہادر شاہ کو، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے اور احتجاج کیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد انڈین اتھارٹیز جو ہیں وہ موبلائز ہوئی، انڈین آرمی موبلائز ہوئی، اور ایونچولی انہوں نے امپورٹنٹ ہلز جو ہیں کشمیر کے اندر، کشمیر کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ ان پہ قبضہ جمانا شروع کیا، اور پاکستان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کا جو آپریشن جبرالٹر ہے وہ فیل ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آ رہا۔ جب پاکستانی ملٹری انسٹیٹیوشن کے اندر لوگوں کو یہ لگا کہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، تو کچھ ایلیمنٹس نے، کچھ سیکشن نے فوج کے اس طرف جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپریشن گرینڈ سلیم کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے، تاکہ کشمیر کے اوپر فل سکیل وار کے طور پہ جو ہے فوج بھیجی جائے اور اس پہ قبضہ جمایا جائے۔ اور اسی تمام اثناء کے اندر جو ہے کچھ سیکشن نے فوج کے لائن آف کنٹرول کو پار بھی کر لیا اور ایک کلیئر آؤٹ سگنل دے دیا ٹو انڈیا دیٹ دے آر ویجنگ اے وار آفیشلی اگینسٹ دیم۔ اور اس تمام سینیریو میں جو ہے پاکستان کی نیوی کو کچھ نہیں پتا تھا، پاکستان کی ایئر فورس کو کچھ نہیں پتا تھا، اور پاکستان کی انفینٹری کو جو فورسز کنٹرول کرتی ہیں ان کو بھی اس بارے میں کوئی ادراک نہیں تھا۔ یہ اس وقت کے جو ایئر مارشل تھے نور خان، ان کا ایک فیمس انٹرویو ہے، ڈان نے پبلش کیا ہے اس کو، اس کے اندر انہوں نے یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ وہ یہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے پاکستانی فوج کے اور گورنمنٹ کے جو آفیشلز تھے جو کہ اس سارے پلان میں شامل تھے، تو انہوں نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ جو وار یا جو جنگ وہ چھیڑ رہے ہیں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے، وہ وہاں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انڈیا جو ہے وہ ایک سرپرائز اٹیک کرے گا لاہور کے اوپر، سیالکوٹ کے اوپر، اور وہی ہوا۔ انڈیا نے بھی جو ہے ایک فل سکیل وار جو ہے وہ شروع کی from the point when Pakistani army stepped outside the line of control, crossed the line of control۔ اب ہوا یہ کہ انڈین آرمی نے لاہور میں اٹیک کیا اور پاکستان کی فوج کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا۔ بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ اس بات پہ کامنٹ کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں کہ پاکستان نے بھی جو ہے بڑا بریوری کے ساتھ لڑا، پاکستانی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے، ایون دو کہ کمیونیکیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، نیوی کو پتہ نہیں تھا، ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا، پاکستان کی فورسز جو انفینٹری کو کنٹرول کرتی ہیں ان کو پتہ نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود جو ہے پاکستانی فوج جو ہے بہت بہادری کے ساتھ لڑی، اور ایونچولی کلیمز جو ہیں وہ بوتھ سائڈ سے آنا شروع ہوئے کہ انڈیا نے کلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کی اس ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا، پاکستان یہ کلیم کرنے لگا کہ ہم نے انڈیا کی اس ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا۔ اور اس تمام سینیریو میں سب سے بڑی جو دوسرے محاذ پہ جنگ ہوئی وہ تقریباً 600 ٹینکس کی جنگ تھی، جس میں اسٹیل میٹ رہا۔ اس میں پاکستان کی ایئر فورس نے بھی شمولیت اختیار کی، اور کامنٹیٹرز اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے ٹینکس کی وہ شاید اسی خطے میں ہوئی ہے۔ بہت سارے کامنٹیٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان واز ایکچولی رننگ آؤٹ آف ایمونیشن، اور پاکستان کو اسلحے کی
تلاش تھی اور انڈیا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور تقریباً جب 11 دن ہو چکے تھے اس جنگ کے دوران تو چائنا کی طرف سے بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹس آئی اگینسٹ انڈیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک نیکڈ ایگریشن کر رہا ہے، اور اس کے دیکھتے ہوئے برٹن کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ اگر چائنا نے جو ہے وہ کوئی پیش قدمی کی بھارت کی طرف تو برٹن اور امریکہ جو ہے وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائے گا، تو ایونچولی اٹ کوڈ ہیو ٹرن آؤٹ ٹو بی another world war اگر جو ہے وہ ایسکلیشن چائنا کی طرف سے ہو جاتی۔ بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ بہت اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز کہ چائنا نے کوئی حماقت نہیں کی اس لیے جو ہے ورلڈ وار 3 ہونے سے بچ گئی۔ اب اس تمام سیناریو کے دیکھتے سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی جو ریزولوشن پاس کیا ہے کہ اگر سیز فائر نہ ہوا تو وہ سینکشنز لگائیں گے انڈیا پہ بھی، پاکستان کے اوپر بھی۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے فوری طور پہ سیز فائر کیا، اس کے بعد پاکستان نے بھی سیز فائر کیا تاکہ جو ہے وہ کہیں سینکشنز ان کے اوپر نہ لگ جائیں۔ اب امریکہ کے بھی بہت زیادہ گریونسز تھے اگینسٹ پاکستان کے، ان کے دیے ہوئے ایمونیشن کو انہوں نے استعمال کیا ہے ٹو ویج اے وار اگینسٹ انڈیا اگینسٹ دیئر نیبر۔ اس پہ ان کا بہت غم و غصہ تھا اور انہوں نے اس کا اظہار بڑے شدت سے کیا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو سیکیورٹی کاؤنسل میں پہنچے تو ہمیشہ کی طرح ان کی وہی تقریریں سامنے آئیں، دیکھنے کو ملی جس میں جذباتیت کا اظہار تھا، اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی اس طرح کی کہ وی آر ولنگ ٹو ویج اے وار فار 1000 ایئرس۔ اب بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں اس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جو یہ جنگ تھی ایک طرح سے سٹیل میٹ ہوئی، 17 دن کی یہ جنگ تھی جس میں بہت سارا لاسز کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو بھی انڈیا کو بھی۔ تقریباً 2800 فوجی انڈیا کے وہ مارے گئے اور 5800 فوجی پاکستان کے جو ہے وہ جامِ شہادت انہوں نے نوش کیا، اور پاکستان کی فوج نے بڑے بہادری کے ساتھ لڑا، there is no doubt about it۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان لاسز سے پاکستان نے سیکھا کچھ نہیں، اور ان لوگوں کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی جنہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو اس آگ میں اس جنگ کے اندر جھونکا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اتنے لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایونچولی ان دا لانگر رن یو ایس ایس آر میں جا کے تاشقند ڈکلیریشن کو سائن کر لیا، اور ایونچولی both the countries figured out a way to discuss things in a polite manner، اور دونوں کنٹریز کے جو ہیڈز تھے انہوں نے آپس میں مل کے جو پوائنٹس ڈسکس کیے اس میٹنگ کے اندر وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کے اور انڈیا پاکستان کے ساتھ مل کے ایک اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور کسی طرح کا جو ہے پروپیگنڈا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز جو ہیں یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ سنس دس وار واز اینڈیڈ ان 17 days اینڈ اٹ واز اے اسٹیل میٹ فار بوتھ کنٹریز، تو اگر کوئی بھی کنٹری جو ہے چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، اگر وہ اس جنگ کے جیتنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ سرن غلط ہوگا، اور پاکستان کو ایونچولی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، انڈیا کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو افواج پاکستان ہے اس میں جو فوجی تھے ان کی شہادت ہوئی، اور انڈیا میں بھی بہت سارے فوجی جو ہیں وہ ان کے مارے گئے۔ اور تو اور جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا سیناریو ہوگا کہ ملک کے اندر چند لوگ اگر پورے ملک کا فیصلہ کریں گے، اور چاہے وہ کسی بھی طور پہ وہ فیصلہ ہو اور اس میں لوگوں کی شمولیت نہیں ہوگی، تو بہت برا رزلٹ نکلے گا جیسے ہمیں اس جنگ کے اندر دیکھنے کو ملا، اور ایونچولی جو ہے وہ پاکستان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا اور انڈیا کو بھی نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ کے حوالے سے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔